अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेवरेट नॉवेल द लाइन ब्रेकर हर चिकन की न्यू एपिसोड। एक तो दो एक जैसे नाम हो गए, कंफ्यूज हो जाती हूँ, द लव एरर और द लाइन ब्रेकर। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिल्लत का और कौन सा मुकाम था जो रह गया है यौशा को देखने के लिए। सारे बुरे कामों के साथ अब एक नौजायज़ औलाद का ठप्पा भी उसके सर है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम जल्दी से भाग कर जाएं, देखें आज की एपिसोड में क्या हो रहा है। आज इसकी 2 एपिसोड्स लगेंगी, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर एपिसोड नंबर 14 का पार्ट 1। पार्ट 2 भी फ़ौरन ही लगेगा। कितना ही वक्त गुजर गया था, वो खड़ा बस उसे ही देखे जा रहा था। तिश्नगी थी कि मिट ही नहीं रही थी, दिल था कि हौसला पकड़ ही नहीं रहा था। इतनी तकलीफ तो उसे अपनी डिज़ाइन करदा कार पर किसी और का नाम पढ़कर नहीं हुई थी जितनी उस नन्हे वजूद को नालियों में जकड़े हुए देखकर हो रही थी। उसकी कनपटियों पर दबाव बढ़ते उसकी आंखों की हड्डियों तक पहुंच गया था। वो उसे ऐसे नहीं देखना चाहता था, बल्कि उसका दिल चाह रहा था कि हर नाली उसके जिस्म से हटाकर उसे अपनी बाहों में भर ले। पूरे कनाडा में ये उसका अपना था, अपना बेटा। कितना अजीब था, पर यही सोचते यौशा की आंखों के डोरे सुर्ख पड़ने लगे थे और फिर आंसू फिसलकर उसके गाल को भिगो गए थे। ये एक बाप की मोहब्बत थी, माँ की तरह बफरी नहीं, बल्कि पानी के बहाव की तरह बिना आवाज़ के मातम करती हुई। क्या अजीम मोहब्बत थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि उसकी याद में अपनी आंखें ख़त्म कर दी। कौन कहता है बाप चट्टानों जैसी मोहब्बत नहीं करता, और जब करता है तो उसे अपने बिखरने से बचाने के लिए खुद टूट जाता है। वो भी उसे बचाने के लिए खुद टूट जाना चाहता था। और डॉक्टर्स के करीब आते ही वो होश में आया था। उसने डॉक्टर से पूरी तफसील मालूम की थी, लेकिन हौसलामंद जवाब नहीं मिला था। अब वो टूट सा रहा था, पर वहीं जम के खड़ा था कि नर्स ने उसे जाने के लिए भी कहा था और हॉस्पिटल्स के रूल्स बताए थे। वो खामोशी से मुड़ते हुए वहीं साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया, पर उसने उसे देखना नहीं छोड़ा था। उसकी भूख, प्यास, नींद सब हवा में उड़ गई थी। उसका दिल डूब डूब कर उभर रहा था। वो पहली बार ऐसी तकलीफदा सूरत हाल से गुजर रहा था। दुनिया में हर बात का हल है, इसकी ज़िंदगी का क्यों नहीं? वो सोचते सोचते झंझलाहट से उठकर उसके करीब आया था। क्या करूं मैं? वो एकदम बॉक्स पर हाथ फेरता बुड़बुड़ाया। अब वाज़े इज़्तिराब उसके जिस्म में फैलता जा रहा था। गुजरती नर्स ने उसकी बेचैनी को महसूस किया था। उसे वो यहाँ से हटता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने लोहे का स्टूल लेकर उसके पास रख दिया। सर, इस पर बैठकर देख लें। वो हल्का सा चौंका था। डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा। उस पल यौशा की आंखें चमकी थीं। ये पहली तसल्ली थी जो उसे मिली थी। वो जानती थी ये महज खोखली तसल्ली है, पर इसके अलावा वो क्या कर सकती थी? वो स्टूल पर बैठ गया था। अब उसके बच्चे का चेहरा उसके सामने था। ये मुझ में मिलता है, वो उसके नक्श पढ़ रहा था। तभी गहरी नज़रों से देखते उसने बॉक्स में बने सुराख में आहिस्ता से हाथ गुजारकर अपनी पोर से उसकी बारीक उंगलियों को छुआ था, इतनी एहतियात के साथ कि उसे कुछ हो ना जाए। उसकी नज़रें उसके हाथ से होती हुई पेट पर पड़ी। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। यौशे की भवें सुकड़ी थीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो उसके चेहरे पर गहरी नजरें डाले बुड़बुड़ाया। चंद लम्हे बाद उसे गैर मामूली महसूस हुआ था। यौशा के देखते ही देखते साई की तरह सफ़ेदी उस मासूम के चेहरे से गुजर गई थी। चौक सी भुरभुरी सफ़ेदी। यौशा ने घबराकर उसके पेट को देखा। चलता हुआ सांस थम गया था।
ڈاکٹر، وہ حلق کے بل چلایا تھا کہ اتنی رات میں کونوں میں گھسے ڈاکٹرز نرس باہر نکل آئے تھے. اس کو پیچھے کرتے وہ بچے کو چیک کرنے لگے تھے. وہ بے چین سا سر پر ہاتھ پھیرتے ڈاکٹرز کے بیچ کی جھریوں سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا کروں؟ او گاڈ، اسے کچھ نہ ہو. زندگی میں پہلی بار اس نے خدا کا نام لیا تھا. 10 منٹ بعد ہی ڈاکٹر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. سوری، اب وہ نہیں ہے. تکلیف اس کے سر کے آخری بال تک اتری تھی. نو، آپ نے صحیح سے چیک نہیں کیا. دیکھیں، اسے دیکھیں. وہ عجیب ہیجانی کیفیت میں ڈاکٹر کو بچے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا. سر، وی انڈرسٹینڈ، لیکن اب وہ جا چکا ہے. نہیں نہیں، پھر سے دیکھیں. ایک نہایت ذہین ترین انسان ایک لا حاصل بات پر بحث کر رہا تھا، موت کو جھٹلا رہا تھا. ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انہوں نے بچے کو دوبارہ چیک کیا، صرف اس کی تسلی کے لیے. یوشے غمزدہ آس لگائے کھڑا تھا. ڈاکٹر کے گھومتے ہی وہ الرٹ ہوا تھا. سوری. ڈاکٹر نے تسلی کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر آگے بڑھ گیا. یوشے نے روندی آنکھوں سے بچے کو دیکھا جہاں نرس اس معصوم کو نالیوں سے آزاد کر رہی تھی. وہ تیزی سے باکس کی طرف آیا تھا. وہ کہہ دینا چاہتا تھا کہ اس کی آکسیجن نہ اتاریں. اس کو سانس کیسے آئے گا؟ پر وہ بے بس سا یہ کاروائی ہوتے دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اس نے پہلی بار موت کو اتنے قریب سے دیکھا تھا، اور اپنے پیارے کی موت کیسا غم دیتی ہے، کیسا بے بس کر دیتی ہے، اسے آج پتہ چلا تھا. ہاسپٹل کی طرف سے فلز کو انفارم کر دیا گیا تھا. وہ بھی بدحواسی میں ہاسپٹل آئی تھی. اس نے روتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھا اور پھر یوشے کو. وہ بے حوصلہ ہوتی ہوئی بے تحاشا روتے یوشے کے سینے سے جا لگی تھی. کچھ بھی تھا، وہ ایک ماں تھی. یوشے نے اسے کوئی تسلی نہیں دی تھی. اس رویے پر فلز کا دل ڈوب ڈوب گیا تھا. بچے کی نماز جنازہ کیسے ہونی ہے؟ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کیسے مدفن کرنا ہے؟ یوشے ان باتوں کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا. وہ بس اس اندھیری رات کرسچن قبرستان میں کھڑا تھا. فلز کالے لباس میں کھڑی رو رہی تھی اور اس کی ماں کوفزدہ تھی. وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے لے جانا چاہتی تھی، اور وہ گہری نظروں سے اس چھوٹے بند تابوت کو دیکھ رہا تھا. اور پھر دعا کے بعد پادری سائڈ پر ہو گیا تھا اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بچے کو لحد میں ڈال کر مٹی سے اسے برابر کر دیا تھا. فلز پھول رکھتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رو پڑی تھی اور یوشے سرخ آنکھیں لیے ضبط کی انتہا پر تھا. جیسے ہی گڑھا بند ہوا تھا وہیں وہ اپنا ضبط کھو گیا تھا کہ جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اس گڑھے میں دبا دی گئی ہو. یہ سانس کیسے لے رہا ہوگا؟ یہ چھوٹا ہے، اندھیرے میں اکیلے کیسے رہے گا؟ عجیب باتیں سوچتے اس کا دل غم سے پانی ہو کر بہہ رہا تھا. نہیں، اسے سانس نہیں آ رہا ہوگا. تبھی وہ بڑبڑاتے ہذیانی انداز میں گھٹنے کے بل بیٹھتے ہی قبر کو کھودنے لگا تھا. یوشے! فلز نے چیختے اس کا چلتا بازو تھاما تھا. وہیں فلز کی ماں کا منہ کھلا تھا. چھوڑو مجھے! وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے غرایا. فلز اس کی آنکھوں کی چھلکتی وحشت سے خوف زدہ ہوئی تھی. ان میں واضح خوف اور اضطراب تھا. جولیا نے فلز کو کندھوں سے پکڑ کر کھینچا تھا. وہ جھکتے ہوئے پھر سے یہ عمل دہرانا چاہتا تھا کہ پادری نے اس کا بازو تھام لیا تھا. تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم ہے. اس نے سلگتی نگاہوں سے پادری کو دیکھا اور پھر اس قبر کو. اس کا اپنا رد عمل ٹھیک نہیں لگا تھا. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا. لمحے بعد ہی پادری اور وہ شخص چلا گیا تھا.
فیلز وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یوشے کی اجنبیت محسوس کرتے اور کچھ ماں کی کھینچا تانی سے ضد ہوتی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب وہ تھا، رات تھی اور سناٹا تھا، دھواں ہوتا گہرا سناٹا۔ اس کے نیچے میرا بیٹا ہے، مٹی پر ہاتھ پھیرتے اس نے سوچا۔ تکلیف اب برداشت سے باہر ہو گئی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ زندگی کیا ہے؟ 7 سال پہلے اس سے یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ کچھ نہیں، ایک خواب جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کے ذہن نے فوراً جواب دیا تھا۔ اور آج اس کا جواب کس تکلیف دہ صورت میں ملا تھا کہ وہ کرراہ کر رہ گیا تھا۔ پھر میں کیوں جی رہا ہوں؟ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ کسی بھی لمحے یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور مجھے بھی ایسے ہی خاموش اندھیرے گڑھے میں دبا دیا جائے گا جہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ سانس، نہ ہوا، نہ پانی، نہ روشنی، بس اندھیرا، سیاہ اندھیرا۔ اسے لگا کوئی اس کے کندھے پر دباؤ ڈالے اسے اسی قبر میں دھکیل رہا ہے۔ ڈر سے اس کے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ گھبرا کر اس نے اپنے پیارے کی قبر سے ہاتھ کھینچتے چاروں طرف دیکھا، پر کوئی نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں بکھری قبریں تھیں اور ان پر چھایا سناٹا تھا، گہرا سناٹا۔ دہشت تھی جو اسے گھیر رہی تھی، دباؤ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ موت وہ دیکھ چکا تھا، قبر اس کے سامنے تھی، یہ حقیقت تھی اور اتنی ہی بھیانک تھی۔ وہ موت کی حقیقت سے روشناس ہوتا خوف کی کیفیت میں داخل ہو رہا تھا۔ کوئی اور بھی ہے یہاں، احساس جاگتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی تھی، سنسناہٹ کرن کی طرح اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری تھی۔ جسم کے رونگٹے کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے کہ گلے کی خشکی گرم بھاپ بھی نہ نکال پائی تھی۔ وہ بس اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ وہ مزید ہراساں ہوا تھا کہ آنکھیں پھاڑے اس نے چاروں طرف دیکھا تھا کہ اس اندھیرے میں اسے مختلف روپ دھاری شکلیں نظر آ رہی تھیں، ویسی قبریں، ویسے مردے جس پر ان کا گینگ مذاق کیا کرتا تھا۔ اس وقت موت، مردے، قبریں یوشے کے لیے مذاق تھے، پر آج اسے لگا قبریں شک ہو رہی ہیں، دھواں نکل رہا ہے، مردے ایک کے بعد ایک سفید لباس پہنے اٹھ رہے ہیں۔ خوف سے اس کے جبڑے گرنے کے در پر تھے، کیل کی طرح ایک حقیقت اس کے دماغ میں ٹھک رہی تھی۔ خوف حقیقت ہے، موت مذاق نہیں ہے۔ اس کا لاشعوری اس کے شعور میں گھس کر یہ منظر گری کر رہا تھا، اور یہ اللہ کا کمال ہے۔ اسے اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ انسان کو اسی کے ذہن سے مات دیتا ہے۔ اور یوشے اس وقت مات کھا رہا تھا اور بہت بری طرح شکست خوردہ ہو رہا تھا۔ موت مذاق نہیں ہوتی، وہ جب اس کے معصوم بچے کو دبوچ سکتی ہے تو اسے کیوں نہیں؟ یہی سوچتے وہ بری طرح حواس باختہ ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا، بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی طاقت نے اس کے گھٹنوں پر وزن ڈال کر انہیں زمین سے جوڑ دیا ہو۔ وہ کوشش کر رہا تھا، پھر بھی وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب صحیح دہشت میں آیا تھا۔ تبھی وہ بوکھلائے ہوئے مدد کے لیے چیخا تھا، لیکن اسے لگا کہ اس کی آواز حلق سے نہیں نکل پا رہی۔ وہ آنکھیں میچے لرزتے رویا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ آئے گا، ایک دن تمہیں بھی اللہ سے خوف آئے گا، جب وہ تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر منہ کے بل نیچے پھینکے گا۔ ہاں، وہ بھی منہ کے بل نیچے پھینکا گیا تھا۔ اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز دینے اور پھر لے لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہاں، وہ بھی آزمایا گیا تھا، اسے بیٹے کی نعمت دی گئی تھی اور واپس بھی لے لی گئی تھی۔ اسے لگا ہر قبر سے نیمل نکل کر اسے یہی کہہ رہی ہے، او گاڈ ہیلپ می، مجھے جانے دو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، میں
میں اٹھ کیوں نہیں پا رہا؟ اس کے کندھے وزن سے جھکتے جا رہے تھے، وہ پھٹی آنکھوں سے بندر کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پر کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ وہ پھر حلق کے بل چلایا تھا، خوف خون کی طرح اس کے جسم سے گزر کر اپنا آپ منوا رہا تھا۔ اسے اللہ یاد آ رہا تھا۔ اللہ رحم کرو پلیز، مجھے یقین ہے، مجھے اللہ کے خوف پر یقین ہے۔ بے تحاشا روتے اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ بے ربطگی سے روتے کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔ اس کی کن پٹیاں خوف سے پھٹنے کے قریب تھیں کہ دل ڈر کر اپنی جگہ بدلنے والا تھا کہ کچھ دیر بعد دباؤ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ تبھی اسے اپنی ٹانگوں میں جان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمت پڑتے ہی خوف سے لرزا وہاں سے اٹھا تھا کہ اسے لگا اگر وہ یہاں ایک سیکنڈ بھی رہا تو دبوچ لیا جائے گا۔ وہ اٹھتے ہی بھاگا تھا، لیکن ٹانگوں کے سن ہونے سے وہ ایک دم گر پڑا تھا۔ وہ دہشت زدہ ہو رہا تھا، تبھی وہ گرتے پڑتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے وہاں سے بھاگا تھا۔ اللہ کتنا طاقتور تھا، وہ جان گیا تھا۔ بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو اسے دباؤ میں لے رہا تھا۔ اللہ اسی کے خوف کو اسی پر ڈال کر دباؤ محسوس کروا رہا تھا۔ واپسی کے سارے راستے پر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ کھٹکے پر بشیر بھائی نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، جو کہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی کمرے کی ملگجی روشنی میں جوتے اتارتے ہی وہ تیزی سے اپنے بستر میں گھس گیا تھا۔ منہ تک کمبل لیے کسی چھوٹے بچے کی طرح زور سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ محض 22 سال کی عمر میں وہ اللہ کے خوف سے آشنا ہوا تھا، ایسا خوف جس سے وہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی لوگ آشنا نہیں ہو پاتے۔ یہ اس پر کرم ہوا، یہ اس پر کرم ہوا تھا۔ اللہ نے اپنا خوف دکھا کر اس کو ہدایت کا موقع دیا تھا۔ اب یہ اس پر تھا کہ وہ راہ ہدایت پکڑتا ہے یا پھر شجر ممنوعہ کے سائے تلے بیٹھا رہتا ہے۔ بشیر بھائی اس کی کیفیت دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر یہی لگا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، کوئی پولیس کا چکر۔ آدھے منٹ تک وہ اسے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ انہوں نے اس لرزتی گٹھری کو غور سے دیکھا۔ یوشے، مدھم آواز میں بشیر بھائی نے اسے نرمی سے پکارا۔ لمحے کے توقف کے بعد یوشے نے کمبل سے چہرہ نکال کر انہیں دیکھا۔ وہ بری طرح رویا ہوا تھا، زرد چہرے پر واضح خوف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ یوشے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا اور اگلے ہی لمحے ہونٹ نیچے لٹکائے وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ بشیر بھائی اندر ہی اندر حواس باختہ ہوئے تھے۔ اس 1 سال میں وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی کمر تھپک رہے تھے۔ تھوڑا احساس جاگتے ہی وہ آنکھیں صاف کرتے ان سے الگ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے یوشے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بشیر بھائی نے پوچھا۔ میں ڈر گیا تھا، وہ روانی سے بولا، جیسے یہی کہنے کے لیے بیٹھا ہو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ بشیر بھائی نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح خوف، چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ اس کی بے سکونی کو محسوس کر رہے تھے۔ تبھی یوشے نے انہیں اپنے پاس سے اٹھتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اس سے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے اپنی الماری سے دوائی کے پتوں میں سے ایک گولی نکالی، پھر کچن سے گلاس میں پانی لیتے اس کے پاس آئے۔ یہ کھا لو۔ انہوں نے گولی اس کے آگے کی تھی۔ اس نے ان سے بنا پوچھے گولی لے کر منہ میں رکھی اور پانی پی لیا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ دیکھ چکے تھے۔ وہ اب ساکت قدرے پھٹی نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم سونے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے یوشے؟ بشیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ کیوں سو نہیں پا رہا؟ آنکھیں بند کرتے ہی وہ سارے منظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور خوف سکون ہی نہیں لینے دے رہا۔ دباؤ ابھی تک اس کے کندھوں پر تھا، واپسی کے راستے میں بھی وہ کندھوں پر تھا۔ واپسی کے راستے میں بھی وہ کندھوں پر ہاتھ مار کر اس وزن کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بشیر اس کے خوف کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا یہ شخص اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، پر آج وہ اس کا اپنا تھا، بے حد اپنا۔ اندر ہی اندر وہ ممنون ہو رہا تھا۔ اس کو ابراہیم یاد آئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہوئے تھے۔
تھوڑی دیر بعد ہی اس کے تنے نقوش تھوڑے ڈھیلے ہوئے تھے۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، سمجھ نہ سمجھی میں ڈوب رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، سر ڈھلک سا گیا تھا۔ بشیر نے آہستگی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دھڑکن تیز تھی پر سانس ہموار چل رہی تھی۔ مطلب وہ سو چکا تھا۔ کچھ اس کے ساتھ ضرور ہوا ہے، یہی سوچتے بشیر نے اس کا تکیہ صحیح کرتے اس کا سر نیچے کیا تھا۔ وہ غنودگی میں ہی کروٹ لے گیا تھا۔ وہ کمبل اس کے سر تک کیے اٹھ گئے تھے۔ پارٹ 1 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ پہلی ایپیسوڈ ہے کہ مجھے سلو کر کے ریڈ کرنی پڑی۔ اس کے الفاظ اتنے ٹچی تھے، سچویشن ایسی تھی کہ بار بار مجھے آنسو آ رہے تھے اور بار بار مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے مجھے یہ ایپیسوڈ سلو کر کے پڑھنی پڑی۔ پلیز ریویوز دیجیے گا، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پلیز مجھے موٹیویٹ کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔